बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। रात के इस पहर शहर इक़्तिदार से गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं, बेचैन कर देने वाली खबरें आ रही हैं, हलचल पैदा हो रही है। और सिर्फ इस्लामाबाद से ही नहीं बल्कि कराची से भी बहुत अहम खबरें मौसूल हो रही हैं रात के इस पहर, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का इजलास चल रहा है। और कल सुबह के हवाले से भी बड़ी अहम खबरें आना शुरू हो गई हैं कि कल सुबह क्या होने जा रहा है। तो ज़रा तीनों चारों चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कुछ देर पहले पुलिस पहुंची है, छापा मारा है, और वो सुहेल आफरीदी जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और जुनैद अकबर जो सदर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। और वहां जाकर उन्हें पता चला कि सुहेल आफरीदी तो वापस खैबर पख्तूनख्वा जा चुके हैं, और बेसिकली वो वारंट गिरफ्तारी की तामील करने के लिए आए थे। और वहाँ अगर पता चला कि सुहेल आफरीदी तो मौजूद ही नहीं है, और सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा जा चुके हैं। जुनैद अकबर भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे और पुलिस वापस लौट गई। अब क्या हुआ है, ये क्यों छापा मारा गया है, क्यों गिरफ्तारी की कोशिश की गई है, उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि मैंने कल आपको बताया था कि या तो कल दोपहर में हालात बेहतर हो जाएंगे या फिर मज़ीद कशीदा हो जाएंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात के इम्कानात हैं, और अगर मुलाकात ना हुई तो फिर गर्मा गर्मी बढ़ जाएगी। और आपने देखा कि मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन दूसरी बात मेरी दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब ने आज जो गुफ्तगू की है डयाला के बाहर खड़े होकर, वो गुफ्तगू काफ़ी सख्त है, और वो ऐसी गुफ्तगू है जो मुतल्लिका हलकों को नापसंद आती है। आपको याद होगा कि इस नौयत की गुफ्तगू जो है वो आखिरी मरतबा करक में की गई थी, करक के जलसे में, जहाँ जुनैद अकबर साहब ने भी सख्त तनकीद की थी और बड़ी सख्त बातें की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारी नफ़रत कब्र में साथ लेकर जाएंगे, और वगैरह वगैरह, बहुत सख्त बातें। और इसी तरह से नाम लेकर DGISPR का सुहेल आफरीदी साहब ने भी काफ़ी सख्त बातें की थी। उसके बाद कुछ मामलात इस नौयत के हुए कि जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ रहा है मुक़्तदरा के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान। और उसी के दौरान फिर पता चला कि शायद मुलाकात भी हो जाए इमरान खान साहब से, लेकिन मुलाकात नहीं हुई, और इसी बात का इंतज़ार था, मुलाकात नहीं हुई। अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत का फ़ैसला करेगी, और आज इसी नौयत की चीज़ होते हुए हमें नज़र आ रही है। मसलन सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, उन्होंने आज जो बातें की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले उन्होंने कहा कि धमकियों और ब्लैकमेलिंग से किसी के साथ नहीं बैठूंगा, यानी अगर किसी से बातचीत करूंगा, ये किस हवाले से वो कह रहे हैं, बार बार सुहेल आफरीदी को पैगाम दिया जाता है क्या है, बैठें, बात करें, हमसे गुफ्तगू करें, गुफ्तो शुनीद करें। और सुहेल आफरीदी एक ही बात पे अड़े हुए हैं, वो कहते हैं पहले मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी तो आप लोगों से मुलाकातें करूँगा। तो वो कहते हैं कि धमकियों और ब्लैकमेलिंग से किसी के साथ नहीं बैठूंगा, बैठूंगा तब जब ये लेवल पर आएंगे और जब ये तस्लीम करेंगे कि मैं भी चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, यानी ये मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव तस्लीम करेंगे तो मैं बैठूंगा इनके साथ, अदरवाइज इनके साथ नहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने कहा कि इनका दावा था कि अफगानिस्तान के हवाले से वो कह रहे हैं कि इनका दावा था कि बाढ़ लग गई है, यहाँ पर चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो फिर बताएं कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सेंसिटिव बात है। ये सेंसिटिव बात इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा तबका, ख़ास तौर पर कबायली इलाकों का, वो ये मानते हैं कि ये दहशतगर्दी आर्टिफिशियल है। वो ये मानते हैं कि इसको ख़ास मकासद की वजह से ये जो दहशतगर्दी है ये बना कर रखी गई है, ये क्रिएट की गई है। वो यकीनन गलत कहते होंगे, गलत मानते होंगे, लेकिन अफसोस की बात या तशवीश की बात यह है कि वो बहरहाल ये मानते हैं। वहाँ पर एक परसेप्शन है, और आप जानते हैं कि परसेप्शन ठीक ना भी हो तो भी वो रियलिटी से ज़्यादा ताकतवर होता है, बाज़ औक़ात वो रियलिटी से ज़्यादा खौफनाक होता है। और एक परसेप्शन वहाँ पर यह मौजूद है। उसी तरफ इशारा करते हुए सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जब चिड़िया पर नहीं मार सकती और बाढ़ लग चुकी है तो फिर बताएं कि दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये बातें आज उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बंद कमरों में बैठे लोग फैसला कर देते हैं, हम ऐसी पॉलिसी को कबूल नहीं करेंगे। वही बातें उन्होंने दोहराना शुरू कर दी हैं जो इब्तदाई चंद दिनों में उन्होंने की थी, और फिर चंद दिन के वक्फे के बाद सुहेल आफरीदी साहब वही बातें दोबारा कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपको एहसास है कि मिलिट्री ऑपरेशन का दर्द कितना होता है, कितनी तकलीफ होती है। मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ दोबारा बात की आज सुहेल आफरीदी साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ामात इन्होंने मुझ पर लगाए, इन्हें मुझसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए, और ये भी कहा कि इनके इल्ज़ामात गलत थे, इस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, यानी मैं नाराज़ हूँ इन्होंने जो मुझ पर इल्ज़ामात लगाए, और इसकी इन्हें मुझसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए।
وہ وزراء کی طرف شاید اشارہ کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب. پھر ایک سوال ان سے ہوا، ان سے عثمان گجر صاحب نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی گفتگو میں جو صحافیوں کے ساتھ کی ہے اس میں آپ کو انہوں نے چیف منسٹر تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں اگر وہ نہ بھی کہتے تو میں پھر بھی چیف منسٹر ہوں، لیکن بہرحال ان کا شکریہ. تو اس لہجے میں انہوں نے جواب دیا. اب یہ جو باتیں انہوں نے آج کی ہیں، کیا یہ جو چھاپا مارا گیا ہے یا گرفتاری کی کوشش کی گئی ہے، کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کل کہ اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر ٹیمپریچر بڑھنے لگے گا، اور ٹیمپریچر اگر ایک طرف سے بڑھتا ہے تو دوسری طرف سے بھی بڑھتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس میں پولیس چھاپا نہیں مار سکتی، لیکن ایک مرتبہ یہ وائلیشن پہلے بھی ہو چکی ہے. اسلام آباد پولیس کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سندھ ہاؤس میں چلی جائے یا کے پی ہاؤس میں چلی جائے یا بلوچستان ہاؤس میں چلی جائے یا پنجاب ہاؤس میں چلی جائے. اسلام آباد پولیس کی یہ جورسڈکشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے زمانے میں سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگ گئی تھیں، لوگ بیٹھ گئے تھے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، محبوس کر لیے گئے ہیں، لیکن پولیس وہاں نہیں جا سکتی تھی. اور اسی طرح سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں بھی پولیس داخل نہیں ہو سکتی، لیکن کے پی ہاؤس میں پولیس آج پہنچی. اور کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہی پیغام دینے کے لیے پہنچی کہ تم اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، یا پھر وہ یہ پیغام دینے کے لیے پہنچی کہ دوبارہ اسلام آباد سوچ سمجھ کے آنا، دوبارہ آؤ گے تو گرفتار ہو سکتے ہو. جنید اکبر صاحب کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دوبارہ آپ اسلام آباد آئے تو گرفتار ہو سکتے ہیں. کیا یہ کہنے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے آج وارنٹ گرفتاری لے کر پولیس وہاں پر گئی تھی؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، اور ایک بڑا کلیئر میسیج اس کے اندر موجود ہے. اور رات کے اس پہر جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہرحال تشویشناک ہیں. دوسری خبر جو اس وقت رات کے اس پہر آئی وہ پیپلز پارٹی کے سی ای سی کے اجلاس میں تھی. پیپلز پارٹی کا سی ای سی کا اجلاس جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے. ابھی جب تک میں بات کر رہا ہوں اس وقت بھی یہ اجلاس جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ اجلاس تھوڑی دیر میں برخاست کر کے کل دوبارہ شروع ہو جائے، یا کہا جائے کہ باقی کل کیا جائے گا، کیونکہ ابھی چند ہی شقوں پہ بات ہوئی ہے جو مسودہ ہے یا اس کی جو پرپوز چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیں دلچسپ بات یہ ہے کہ مسودہ ابھی کسی کے پاس نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں مسودہ دیں گے تو ہم بات چیت کر سکتے ہیں نا. کامران مرتضیٰ صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی مسودہ دے گا تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. مسودہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں پر سی سی کا اجلاس کرنے کے لیے پہلے مسودہ سارے سی سی کے ممبرز میں تقسیم کیا اور سب میں تقسیم کرنے کے بعد کہا کہ جی پڑھ لیں اور اس پر ڈسکشن کر لیں. نہیں، اگر وہ کیا ہوتا تو اس وقت تک مسودہ باہر ہوتا. تو مسودہ کسی کے پاس ہے نہیں، صرف اس کی شقوں پہ بات ہو رہی ہے. موٹی موٹی بات جو بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں بتائی تھی وہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں. اور اس میں خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بیشتر اراکین، زیادہ تر اراکین جن کو مائک ملا یا موقع ملا بات کرنے کا، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی. اور انہوں نے کہا خبردار، 18ویں ترمیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا مطلب ہماری سیاسی موت ہے. ہم یہ نہیں ہونے دے سکتے. 18ویں ترمیم ہمارا پرائیڈ ہے، ہم اس کے خلاف کوئی چیز، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اور آپ جانتے ہیں، میں نے چند دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ فریال تالپور صاحبہ نے اپنے گھر پہ ہونے والے صحافیوں کے ساتھ ڈنر میں، جس میں صرف 5 صحافی شریک تھے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیسے اس پہ سرنڈر کر سکتے ہیں، ہمارا تو سیاسی بیانیہ ہی اس کی بنیاد پر ہے. تو آج بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم کو چھیڑنے کا مطلب ہماری سیاسی موت ہے. اب ظاہر ہے سی سی کے اندر تو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے، لیکن کیا ان خیالات کو پیپلز پارٹی کی قیادت، اعلیٰ قیادت بلاول صاحب تسلیم کرنے کے اور حکومت کے آگے ڈٹ جانے یا مقتدرہ کے آگے ڈٹ جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی تمام ضروری شقیں تو منظور ہو جائیں گی. 18ویں ترمیم کا جو معاملہ ہے پیپلز پارٹی وہ منوانے میں کامیاب ہو جائے گی، بلکہ شاید یہ شامل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ساری توجہ اس پہ رہے، باقی چیزوں پر پیپلز پارٹی کو اعتراض نہ کرے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بتایا جائے کہ دیکھو تمہاری بات مان لی گئی ہے، تم چاہتے تھے کہ 18ویں ترمیم پہ بات نہ ہو، تعلیم اور آبادی کا معاملہ اس کو ترمیم میں نہ لایا جائے، تو دیکھو ہم نے آپ کی بات مان لی ہے. NFC کا معاملہ دیکھو ہم نے اس کو مؤخر کر دیا ہے، باقی چیزیں ہو جانے دو. اب باقی پیپلز پارٹی یہ چیزیں منا کر اپنی فیس سیونگ بھی کر لے گی، لوگوں سے کہے گی کہ دیکھو ہم نے NFC کو میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دی، دیکھو ہم نے 18ویں ترمیم میں چھیڑ چھاڑ کرنے نہیں دی. باقی سب باتیں تو آئین و قانون میں تبدیلی جو ہے وہ ملک کے مفاد میں ہے، وسیع تر مفاد میں ہے. تو پیپلز پارٹی کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی اور سب کا پرپس بھی سرو ہو جائے گا. ہاں، ملک سے کس کو ہمدردی ہے
کہ تعلیم کا مسئلہ ایک یکساں نصاب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، نون لیگ کہے گی کوئی بات نہیں، چھوڑیں جانے دیں، پہلے بھی تو ایسے ہی چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، اور پیپلز پارٹی کی بات اس پہ مان لیتے ہیں۔ تو اس طرح کو کوئی فارمولہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کل صبح جاؤں گا کراچی، اور کراچی جا کر بلاول صاحب سے ملاقات کروں گا۔ اب بلاول صاحب سے ملاقات کر کے مولانا کیا کریں گے؟ ان سے وہی کہیں گے جو آج سارا دن وہ باتیں کرتے رہے ہیں، انفیکٹ کل کی تھی انہوں نے باتیں، انہوں نے کہا تھا جی پیپلز پارٹی کو ذرا کھڑا ہونا چاہیے پیروں پہ، پیپلز پارٹی کو پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور پیپلز پارٹی کو گھبرانا نہیں چاہیے، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ ہم دیکھیں پچھلے سال جب 26ویں ترمیم کا معاملہ تھا، 1.5 مہینے تک میں نے اس پر مشاورت کی، پیپلز پارٹی کو اتنی جلدی کیا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کو کیا جلدی ہے یہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کل صبح اجلاس 10:30 بجے سینٹ کا بلایا گیا ہے، اور اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ یہ جو مسودہ ہے یہ کابینہ میں منظور کیا جائے گا، دکھایا جائے گا یا نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا، ہاں منظور کرا لیا جائے گا، اور کابینہ میں کا ایک بھی ممبر ایسا نہیں ہے جو کھڑا ہو کر کہہ دے کہ نہیں جی میں تو نہیں ووٹ کرتا، پہلے مجھے مسودہ دکھائیں، یا یہ مسودہ آیا ہے میرے سامنے اور اس پہ مجھے فلاں فلاں اعتراضات ہیں تو میں تو ان اعتراضات کی وجہ سے اس کو منظور کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو ایسا تو ایک بھی ممبر کابینہ کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے کابینہ کی کسے منظوری تو ایک رسمی کارروائی ہے، کابینہ سے تو منظور ہو جائے گی۔ اب پیپلز پارٹی کا میں اسٹیٹمنٹ اس وقت دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن پر، شازیہ مری کہہ رہی ہیں 18ویں ترمیم رول بیک کرنا ممکن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ میں گرم بحث ہوئی ہے، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ اس پر تو وہ کہہ دیں گے کہ جی ہم یہ منظور نہیں ہے، اور وہ بھی آگے سے کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے اگر منظور نہیں ہے تو یہ ہم نکال دیتے ہیں، باقی تو منظور کریں نا، یہ آج یہ کر لیں پھر اس پر بحث کر لیتے ہیں۔ تو اتنی بات پر پیپلز پارٹی سے ممکن ہے کل ووٹ لے لیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ صرف میرا خیال ہے کہ حجت تمام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کل وہ کراچی جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، لیکن صبح میں نے آپ کو بتایا کہ صبح 10:30 بجے سینٹ کا اجلاس ہے، اس سے پہلے کابینہ کا اجلاس ہے، کابینہ کا اجلاس میں منظوری دے کے جناب شہباز شریف صاحب آذربائیجان روانہ ہو جائیں گے، اور وہاں جا کر وہ آذربائیجان کے صدر سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ کل کی صبح ہے۔ اب آج کی رات کس پہ بھاری ہے اور کل کی صبح کس پہ بھاری ہے؟ کیا کل کی صبح آج کی رات سے بھی زیادہ بھاری ہے؟ تو یہ بہرحال دیکھنے کی بات ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مسودہ ہے اس پر بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ مسودے میں کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ تو دیکھیں، ایک تو آئینی بینچ کی جگہ پر 9 رکنی آئینی عدالت قائم ہونے کا امکان ہے، کہ پہلے آئینی بینچ ہے تو آئینی بینچ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی پہلے وہ اس میں 9 ججز موجود ہیں، کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں ویسے، لیکن اب آئینی عدالت بن جائے گی، تو 9 رکنی بینچ کی جگہ 9 رکنی آئینی عدالت بن جائے گی اس ترمیم کے مطابق۔ پھر ججوں کی عمر جو ہے وہ اس کی بالائی حد 68 سے بڑھا کر 70 سال کر دی جائے گی۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کے تقرر میں اگر ڈیڈ لاک ہوتا ہے، یعنی اپوزیشن سے مشاورت، لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت جو ہے اس کو اس حد تک منیمائز کر دیا جائے گا کہ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اگر وہ انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم اس نام پر اتفاق نہیں کرتے، تو پھر وہ معاملہ چلا جائے گا جوڈیشل کمیشن کے پاس، اور جوڈیشل کمیشن کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا، کیونکہ وہاں تو حکومت کی اکثریت ہے۔ اور یعنی یوں چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ وہاں پر آپ جانتے ہیں حکومت کی اکثریت ہے، تو یہ معاملہ حکومت کی مٹھی میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دیا جائے گا، کیونکہ ابھی تک فیلڈ مارشل کا عہدہ آئین میں موجود نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل کو آئینی اختیارات بھی دے دیے جائیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کے اختیارات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ فیلڈ مارشل کا ٹائٹل تا حیات رہے گا۔ تو اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ ترمیم میں ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چہمگوئیاں بھی ہیں جس کے بارے میں بلاول صاحب نے نہیں بتایا، جیسا کہ قومی اسمبلی کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے، اس کو 5 سے بڑھا کر 6 سال کیا جا سکتا ہے قومی اسمبلی کی مدت کو۔ اس کے علاوہ جو یہ اب وہ چیزیں ہیں جو انکنفرمڈ ہیں لیکن مختلف جگہوں پہ چل رہی ہیں، اور ایک اس میں انکنفرمڈ بات یہ چل رہی ہے کہ ترمیم کر کے جو نگران حکومت ہوتی ہے، نگران حکومت کا نظام ختم کر دیا جائے گا، بس یہی حکومت ہوگی، اس کے آخری 3 مہینے میں اختیارات کم ہو جائیں گے، اور ٹرانسفر پوسٹنگ وغیرہ کے اختیارات اس کے پاس نہیں رہیں گے، اور اختیارات میں کمی ہو جائے گی، فنڈز ریلیز نہیں کر سکیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن انتخابات اسی حکومت کے تحت ہوں گے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوہری شہریت ختم کرنے کی تجویز بھی دی جا رہی ہے
کہ اگر آپ ایک شریعت رکھنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کی شریعت چھوڑنا ہوگی، یعنی اگر آپ کسی اور ملک کی شریعت لے رہے ہیں تو پاکستان کی شریعت چھوڑنا ہوگی۔ یہ بھی پرسن اسپیسیفک لگتی ہے ترمیم، اور اس کا بھی مقصد چند لوگوں کو یا ایک دو لوگوں کو جو ہے وہ مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں یا وہ پریشان ہو۔ تو اس نوعیت کی چیزیں اس وقت کچھ کنفرمڈ یا کچھ ان کنفرمڈ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ یعنی ایک طرف میں نے آپ کو سہیل آفریدی صاحب کی سٹیٹمنٹس دکھائیں کہ انہوں نے کون سا لب و لہجہ آج اختیار کیا، پھر سے دہرا کر پہلے جو ان کا لب و لہجہ تھا چند دن پہلے اس میں واپس آئے ہیں آج وہ۔ لیکن دوسری طرف بیرسٹر گوہر صاحب کی معصومیت، لاچاری، بے بسی کہ وہ پی کے ایل آئی 2 گھنٹے جا کر بیٹھے رہے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات نہیں کر سکے۔ ادھر محمود مولوی ملاقات کر کے چلا گیا شاہ محمود قریشی سے، لیکن بیرسٹر گوہر کی ملاقات ان سے نہیں کروائی گئی۔ تو دیکھیں نا، پھر فیصلے تو آسمانوں پہ ہی ہوتے ہیں نا کہ کون ملے گا کون نہیں ملے گا، کس کی ملاقات ممکن ہے کس کی ملاقات ممکن نہیں ہے۔ تو بیرسٹر گوہر سے پھر کوئی پوچھے کہ آپ اتنے اچھے بچے بنتے ہیں تو آپ کو اگر کوئی ملاقات بھی نہیں کرا رہا تو پھر کیا فائدہ آپ کے اچھے بچے بننے کا؟ تو یہ بہرحال بیرسٹر گوہر سے سوال کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جی جو آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا مقصد تھا۔ جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے بھی چلیے تھوڑی سی بات میں کر ہی لوں جاتے جاتے، اگر کوئی بات رہ گئی ہے تو۔ ہاں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر اس وقت ایم کیو ایم کا وفد بھی آیا بیٹھا ہے، تو جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اب ایم کیو ایم کا وفد آیا بیٹھا ہے مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے کہ جی 26ویں ترمیم پہ مان جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، ان کا تو نہ کوئی مطالبہ ہے، نہ ان کی کوئی دھمکی ہے، نہ ان کی کوئی ڈیمانڈ ہے، سوکھی باتیں وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری ایک سیٹ بھی نہیں تھی اور ہمیں 22 سیٹیں ملی ہوئی ہیں۔ سوچیں نا، منسٹر پھر رہے ہیں ان کے، ہار کے منسٹر بنے پھر رہے ہیں، تو اتنی بڑی نعمت اگر ان کو ہے تو وہ تو نوکری کر رہے ہیں نا پکی، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کنٹروورسی میں پڑیں، بلکہ الٹا مولانا کو منانے گئے ہیں کہ مولانا جو ہے، مولانا نے بھی آگے سے کہا ہوگا بھائی 22 بندے تو تمہیں گفٹ ملے ہیں نا، مجھے تو نہیں ملے، منسٹریاں تمہیں گفٹ ملی ہیں نا، مجھے تو نہیں ملی، مجھے کیا منانے آئے ہو؟ تو مولانا فضل الرحمان کو بھی چاہیے کہ ایم کیو ایم سے ایسے کہیں کہ تمہارے 22 بندے ہیں جبکہ ایکچولی تمہاری سیٹ 0 ہے، 0 کو 22 میں کنورٹ کر کے اور پھر منسٹر بنا کے تمہیں دے دیا۔ ہوٹر والی گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے پروٹوکول ہے، سیکٹریز ہیں، دفتر ہے، گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، یہ آپ کو سارے مل گئے ہیں، تو تم تو پھر ایسی باتیں کرو، تمہارے لیے تو ہر ترمیم اچھی ہے، تمہارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بھی آگے بیٹھے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب کو ایکسپریس نیوز سے فارغ کیا گیا ہے، 19 سال کی رفاقت۔ 2007 میں جب ایکسپریس لانچ ہوا، انفیکٹ 2008 کے شروع میں لانچ ہوا، 2007 میں کے سینٹر میں جا کر ہائرنگز ہو گئی تھیں اور پھر آخر میں ان کی 2 مہینے کی ٹریننگز اور سارا چیزیں، تو جاوید چودھری صاحب اس وقت تھے، اور جاوید چودھری صاحب نے جب لانچ یعنی چینل لانچ ہوا تو اس وقت انہوں نے 10 بجے کا پروگرام شروع کیا، اور آج تک 19 سال تک مسلسل وہ 10 بجے کا پروگرام کرتے رہے، کل تک کے نام سے ایکسپریس نیوز کے اوپر۔ اور اب اچانک انہیں ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ جاوید چودھری صاحب سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی نے وجہ نہیں بتائی کہ آپ کو مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے۔ ویسے تو انہیں پوچھنا چاہیے تھا مجھے کیوں نکالا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے نکالنے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ آبویسلی ان کو نکالنے کی، آفیئر کرنے کی وہ وجوہات نہیں ہیں کہ ان پر کوئی کسی کا دباؤ ہو، جیسا کہ کاشف عباسی پر تھا، جیسا کہ اور لوگوں کو آفیئر کیا گیا ہے۔ یہ خالصتاً معاملہ ان کا اور چینل انتظامیہ کا ہی لگتا ہے۔ چینل انتظامیہ ان کی کچھ اور وجوہات کے بنا پر خائف ہو سکتی ہے، ممکن ہے ریٹنگ نہ آنے کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ریٹنگ کو اتنا بڑا پرابلم شاید نہیں ہے ایکسپریس کا، تو یہ ہو سکتا ہے، یا کچھ اور وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ جاوید چودھری صاحب کو نہیں بتائی گئیں، یا اب ظاہر ہم گیس ورک ہی کر سکتے ہیں۔ خود جاوید چودھری صاحب کو جو صاحب بتانے کے لیے آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا کہ جی میں بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کام کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کا سفر اب ہمارے ساتھ جاری نہیں رہے گا۔ تو یہ جاوید چودھری صاحب کے ساتھ یعنی ان کا سفر یوں اختتام کو پہنچا ہے، لیکن وہ بڑا نام ہے صحافت کا، یا ایک فیمس آدمی ہے، بڑے آدمی ہیں، تو کوئی نہ کوئی چینل پر تو وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، یا ان کے لیے وہ معاملہ نہیں ہے کہ ان کو بے روزگاری کاٹنا پڑے گی۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ان کی شاہ زیب خانزادہ سے لڑائی ہوئی تھی اور ہاتھا پائی ہو گئی تھی، جب شاہ زیب بھی ایکسپریس میں ہوتے تھے، تو شاہ زیب خانزادہ نے
ان کو، اور انہوں نے ان کو تھپڑ مارے، اور پھر گارڈز آ گئے اور پھر لڑائی ہو گئی اور شاہ زیب خانزادہ کو مارا گیا۔ شاہ زیب خانزادہ نے پھر FIR کے لیے درخواست دے دی کہ مجھے زد و کوب کیا گیا ہے۔ پھر چینل انتظامیہ نے فوراً چلا دیا کہ چونکہ جاوید چودھری نے مارنا شروع کیا تھا اور ہاتھ اٹھایا تھا، تو فوری طور پر انہوں نے چینل انتظامیہ نے ٹکٹ چلا دیا کہ جاوید چودھری کو ایکسپریس نیوز سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فوری طور پر مختلف چینلز نے جاوید چودھری سے رابطے شروع کر دیے تھے کہ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد بیچ بچاؤ ہوا، صلح ہو گئی، معاملات واپس ہو گئے اور جاوید چودھری صاحب کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا گیا۔ تو اب یہ بہرحال ان کے لیے ایک یہ خبر ان کے حوالے سے آئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اگلا فیصلہ وہ کیا لیتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔